अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम मुस्तफ़ा। आप देखें बखर नेटवर्क। पिछले कई दिनों से पाकिस्तान के अंदर ऑडियो लीक्स ने तहलका मचा रखा है। ऑडियो लीक्स होने का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान की तमाम हाई प्रोफाइल पर्सनैलिटीज़ और ओहदों से लेकर तमाम काबीना, तमाम प्राइम मिनिस्टर्स, जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ उनका, और साबिका जो प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, उनकी भी ऑडियो लीक्स हो चुकी हैं। अब और किन किन की ऑडियो लीक्स होने वाली हैं, हैकर्स के निशाने पर कौन कौन सी पर्सनैलिटी और पाकिस्तान के कौन कौन से ओहदे हैं, अब उसके बारे में तफसील से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अरफान रज़ा बुखारी साहब। उनसे इस पर डिटेल से बात करेंगे कि अब हैकर के निशाने पर कौन है और कितने जीबी का डाटा इस जो आज जुम्मे की रात 9 बजे हैकर ने ऐलान किया है कि वो रिलीज़ करेगा, उसमें कौन कौन उसके निशाने पर है। अस्सलाम वालेकुम जी। वैसे मुस्तफ़ा, सबसे पहली बात तो ये है कि आप आज मेरा आपके साथ पहला प्रोग्राम है और बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत नेशनल लेवल का नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल के प्रोग्राम को हम करने जा रहे हैं। ये जो हैकर है ना, सबसे पहले तो ये देख रहे हैं कि इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है। अगर ये सच्चा है और आज वो टाइम आ गया है कि रात जुम्मे की रात, आज जुम्मे का दिन है, रात 9 बजे पाकिस्तान की सियासत में, पाकिस्तान के ज़मीनी हक़ाइक़ पे एक बहुत बड़ा तहलका मचने वाला है। वो तहलका क्या है कि जो उसकी 2-3 स्क्रीनशॉट हमारे पास है ना, जो ये सबसे पहले तो हैकर का नाम मैं आपको बताता हूँ। उसने जो अपना नाम रखा हुआ है ना ट्विटर पे, इंडी शेल के नाम से नाम है उसका, और जो डार्क वेब पे उसका एक नाम है वो इंडी बेल है। उस मुख्तलिफ अकाउंट से उसने मतलब उसका कहना यह है कि पाकिस्तान के अंदर चाहे वो जर्नल्स हैं, पाकिस्तान के अंदर चाहे वो एजेंसियों के लोग हैं, पाकिस्तान के अंदर चाहे वो सियासतदान है, पाकिस्तान के अंदर चाहे वो जितने बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, उन तमाम लोगों का डाटा उसके पास पहुंच चुका है। अच्छा, दरमियान में हमारे साथ बातें कुछ लोग करते थे कि उसने पैसे मांगे हैं, 5 अरब रुपया मांगा है, 8 अरब रुपया मांगा है। तो उसका एक स्क्रीन शॉट है जिसमें वो कहता है कि आई एम नॉट लुकिंग फॉर मनी और फेम, मैं किसी किस्म के पैसे और शोहरत के लिए ये नहीं कर रहा। आई एम रिलीजिंग ऑडियो ऑफ पीएम हाउस फॉर बेटरमेंट ऑफ पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान की बेहतरी के लिए ये सब कुछ कर रहा हूँ। ये बात जो सामने आती है ना, तो इसके पीछे हमें कुछ और हक़ाइक़ देखना बड़ा ज़रूरी होते हैं। उसने पहले फील होता है कि शायद ये फेक हो सारा, लेकिन उससे पहले उसने जितनी दफ़ा भी कहा है ना कि लोगों को मैं फलां की ऑडियो लीक करने जा रहा हूँ, मैं फलां की वीडियो लीक करने जा रहा हूँ, और उसने करके दिखाया है। पाकिस्तान के अंदर पिछले कोई 15 दिनों से ऑडियो वीडियो लीक्स का जो सिलसिला शुरू हुआ है ना, वो उस हैकर ने जिसका नाम लेके कहा है उसी के नाम के साथ उसने वीडियो और ऑडियो प्रोवाइड की है। तो आज जो उसने जो टाइम दिया है, तो अगर आज रात 9 बजे कुछ हो गया, कुछ भी आ गया, वो जो बातें हैं ना, 5-6 बातें उसने जो लिखी है ना, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा अभी, वो अगर हो गई ना, तो मैं कहता हूं पाकिस्तान की सियासत में तहलका मच जाएगा। और बच्चे उस वक्त से, मैं कहता हूं बच्चे उस वक्त से गुलाम मुस्तफा के, जिस वक्त अगर आपके किसी भी नेशनल हीरो की, नेशनल लीडर की कोई ऑडियो की जगह वीडियो लीक हो जाए। ऑडियो तो बहुत सारी आ गई, इमरान खान साहब की उनके अपने वो सेक्रेटरी साहब के साथ आ गई है, अच्छा मरियम नवाज साहिबा की आ चुकी है, शहबाज शरीफ साहब की आ चुकी है, और भी बहुत सारे लोगों की आ चुकी है, वफाकी काबीना, मुफ्ता इस्माइल की आ चुकी है, वफाकी काबीना की आ चुकी है, लेकिन अभी तक वीडियो कोई नहीं आई। एक हिना परवेज भट्ट के हवाले से उसने कहीं बात की हुई थी, तो उसकी वीडियो या वो जो उसका एक स्क्रीनशॉट है वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। आप उसने सबसे पहले पाकिस्तान की आवाम से जो कहा है ना, पाकिस्तान की आवाम को उसने जो इंटीमेट किया, पाकिस्तान की आवाम को कहता है कि स्टे ट्यून, हैव पॉपकॉर्न, आप देखते रहें, मुझे फॉलो करते रहें, ट्यून रहें, पॉपकॉर्न अपने पास रखें, योर फ्रेंड्स ड्रिंक एंड एंजॉय द स्टफ, अपने दोस्तों को मिला के पॉपकॉर्न अपने पास रखें, अपने पास कुछ कोल्ड ड्रिंक रखें, पॉपकॉर्न रखें, और फन के लिए तैयार रहें। और वो फन के बारे में कुछ बातें करते हैं जो मैं आगे आपको जो बताऊंगा। उसने इसमें बहुत ही अहम एक जो पर्सनैलिटी है पाकिस्तान के, उसको मुखातिब करते हुए उन्होंने कहा कि मिस्टर 13 आप तैयार रहें। तो उससे क्या उसका मतलब है आपके? जो मिस्टर 13 है ना, जो हमने बहुत सारा इस पे वर्क किया, काम किया, कुछ हमारे दोस्त हैं, उनसे जब हमने इस बारे में पूछा तो बहरहाल वो अब उसके माइंड में क्या है, तो हमें जो नजर आता है, क्योंकि मिस्टर 13 एक बड़ा बारोब किस्म का जो लफ्ज है मिस्टर 13, तो उससे ये जाहिर होता है कि शायद फौज के जो 13 नंबर पे जो रैंकिंग आ रही है ना, वो हमारे DGISPR साहब की आ रही है, मेजर जनरल नदीम अंजुम साहब की, तो उनकी वो आ रही है कि शायद उनके बारे में है वो कुछ। लेकिन अब देखते हैं कि वो उनके बारे में है या मिस्टर 13 के फिगर को बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर काम किया है। किसी ने 13 के फिगर को जमा नफी किया है, किसी ने 13 की एज को किया है, किसी ने 13 रैंकिंग को किया है, किसी ने 13 मतलब बहुत सारे नामों के हरूफ को 13 बनाना चाहा है। तो ये मिस्टर 13 अभी तक एक कंफ्यूजन है। लेकिन जो एक सबसे ज्यादा नाम लिया जा रहा है ना,
وہ میجر جنرل ندیم انجم صاحب کا لیا جا رہا ہے کہ وہ فوج کی سینئرٹی بیس پہ 13ویں نمبر پر آتے ہیں، وہ میجر مطلب ہے کہ مسٹر 13 ان کو کہا جا رہا ہے۔ پہلے بھی ایک بات سامنے آئی تھی کہ اگر جو آرمی چیف ہیں وہ ایکسٹینشن لے لیتے ہیں تو اس سے جو اس ٹائم سینیارٹی لسٹ بنی ہوئی ہے وہ تمام جنرلز ریٹائر ہو جائیں گے، اور جو ڈی جی آئی ایس آئی ندیم انجم صاحب ہیں وہ ٹاپ آف دا لسٹ آ جائیں گے۔ ہو سکتا ہے ایسی بات بارے میں ہو سکتا ہے ایسی بات یہ ہے نا کہ دیکھیں بات یہ ہمارے پاکستان میں اگر ہم یہ کہیں نا کہ پاکستان کی مرضی چلتی ہے تب تو اور بات ہے، لیکن پاکستان کے اندر پاکستان کی مرضی نہیں چلتی۔ تو بات یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ایسا آ رہا ہے جو انٹرنیشنل سینیریو میں فٹ نہ ہو، سمجھ نہیں ہے نا آپ میری بات کو، کہ شاید فٹ نہ ہو تو ہو سکتا ہے اس کو پہلے ہی متنازع کر دیا جائے، یہ اس طرح کی۔ اور اس میں دیکھا یہ جانا ہے سب سے بڑی، جیسے کہ پہلے جنرل فیض حمید صاحب کو متنازع بہت زیادہ حد تک اس میں دیکھا یہ جانا، مین بات دیکھی جانے والی یہ ہے کہ کیا اس ہیکر کے پیچھے جو قوتیں ہیں اصل ان کو دیکھنا بڑا ضروری ہے۔ اب جو باتیں ہیں وہ دیکھیں آنے والے وقت میں کیسے ہوتی ہیں۔ میں آپ کو مزے سے بات بتاؤں، جو اس نے ایک ڈاگ فائٹ ود ان تبدیلی پارٹی، جس کی ایک ویڈیو کہہ رہے ہیں نا ڈاگ فائٹ ود ان تبدیلی پارٹی، تبدیلی پارٹی کون سی ہے پورے پاکستان کو پتہ ہے، عمران خان کی پارٹی ہے، اور ان کے منسٹروں اور ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ کتوں کی طرح لڑتے ہیں، وہ تبدیلی پارٹی والے کتوں کی طرح لڑتے ہیں، ان کی کوئی لڑائی کی کوئی ویڈیو شیڈیو ہے۔ ایک تو ایک اس نے بتایا ہے، جو اس نے ہنٹ دیا ہے کہ میں آنے والے وقت میں ویڈیو دینے جا رہا ہوں، ایک تو یہ ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے ایکسپلائٹ آڈیو ویڈیو آف کپتان خان صاحب ہے۔ اچھا اس میں جو دوسرے نمبر پر ہے نا ایکسپلیسٹ آڈیو ویڈیوز آف کپتان صاحب عمران خان صاحب ہے، سارے جہان کو پتہ ہے عمران خان صاحب ہے، اور ایکسپلیسٹ کا جو مطلب ہے نا، جو لفظی مطلب بنتا ہے نازیبا، تو وہ اس میں جو کہنا چاہ رہا ہے دوسرے نمبر پہ وہ کہہ رہا ہے کہ کپتان کی نازیبا آڈیو اور ویڈیو اس کے پاس ہیں۔ اب کپتان ہے عمران خان صاحب، دعا کرتے ہیں پورے پاکستان سے کہ عمران خان صاحب کا اس ٹائم جو بوم ہے اللہ تعالیٰ ان کو بچائے۔ باقی دیکھنے والی بات ہے کہ یہ بہت بڑی ڈیمانڈ بھی ہے کہ ایسا کچھ آئے۔ بات یہ ہے کہ وہ دشمن مرے تو خوشی نہ کریے، بات یہ نون لیگ کی تو ڈیمانڈ ہے عمران خان کے حوالے سے کہ عمران خان کے بارے میں کچھ تو نکلے یار، کہ ہم اس کو خراب کر سکیں۔ لیکن یہ صرف عمران خان کے بارے میں نہیں ہے، یہ جو لاسٹ اس کا سکرین شاٹ آ رہا ہے نا جو ڈارک ویب سے آ رہا ہے وہ عمران خان کے بارے کے اس کی پارٹی کے بارے میں ہے، لیکن اس نے نواز شریف، شہباز شریف، ان کی پارٹی، ان کی بھی بہت ساری اس میں ویڈیوز ہیں، بہت ساری آڈیوز ہیں۔ اور اس کے بعد تیسرے نمبر پہ وہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ انٹیمیٹ موومنٹ آف تبدیلی منسٹر عمران خان والے ہیں سارے، انٹیمیٹ موومنٹ، یہ پھر وہی ہوتی ہے نازیبا، انٹیمیٹ کا بھی مطلب وہی ہے فحش نازیبا قسم کی ان کی جو حرکات ہیں منسٹرز کی، وہ ویڈیوز ہیں ان کے پاس۔ چوتھے نمبر پہ وہ کہتا ہے کہ ہیپی آورز آف زلفی بخاری ود مرشد، یہ بات بڑی مزے کی ہے۔ ہیپی آورز میں اپنی عوام کو بتانا چاہتا ہوں، ہیپی آورز پتہ کس کو کہا جاتا ہے کہ جب دو لوگ شراب میں گٹ مٹ ہو کے اور وہ شراب کی جو موومنٹ ہوتی ہے اس میں وہ آؤٹ آف دا سینس ہوتے ہیں، وہ ہیپی آورز کہلائے جاتے ہیں کہ وہ زندگی میں کوئی غم نہیں ہے ان کے پاس اور کچھ نہیں ہے۔ وہ زلفی بخاری اور عمران خان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ہیپی آورز آف زلفی بخاری ود مرشد مین کہ عمران خان، مرشد عمران خان ہی ہے ساروں کا، زلفی بخاری کا مرشد بھی وہی ہے۔ اور جو آخری بات وہ کہہ رہا ہے کہ ہیپی آورز آف مینی مور تبدیلی منسٹر ود ... ہیپی آورز وہی گڈمڈ شراب پی ہوئی ہیپی آورز میں ہے آف مینی مور منسٹر، بہت زیادہ منسٹر ود ... کا کیا مطلب ہے؟ وہ کون ہو سکتے ہیں؟ وہ فیمیل بھی ہو سکتی ہیں اور میل بھی ہو سکتے ہیں، اور دعا کریں کہ کوئی میل کے ساتھ نہ پکڑا جائے۔ اس بار میں حامد میر صاحب نے بھی ایک پروگرام میں بات کی کہ انہوں نے کہ ڈرے اس وقت سے کہ کوئی میل کے ساتھ کوئی ایسی ویڈیو آڈیو نہ ہو۔ میں کہتا ہوں پاکستان کا امیج اگر یہ سچ ہے، میں اللہ سے دعا مانگتا ہوں آپ کے پروگرام کے توسط سے کہ خدا کرے کہ یہ سب جھوٹ ہو، کیونکہ ہمارے جو آئیڈیل قسم کے لوگ ہیں اگر ان کے بارے میں ایسا کچھ آ گیا نا تو میرا خیال میں پاکستان پوری دنیا میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ اور آخر میں وہ لکھتے ہیں کہ پاکستانی پالیٹکس گونا راک اڈلٹ ویو اونلی۔ اب یہ باتیں اس نے کر چکا ہے کہ پاکستان کی سیاست جو ہے نا اس میں ایک دھماکہ ہونے والا ہے، تہلکہ ہونے والا ہے، راکنگ گیم آ رہی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ چھوٹے بچے نہ دیکھیں، صرف اڈلٹ دیکھیں۔ اب اس سے میں بہت کنفیوز ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آگے ہونا کیا ہے، یہ کیا چلنے جا رہا ہے۔ اور یہ تو ہوگی کپتان کے حوالے سے ساری گفتگو، بہت ساری دوسرے حوالے سے بھی ہے۔
چلیں یہ تو آنے والی ویڈیو آج رات 9 بجے کا ٹائم دیا ہوا ہے. اگر ہیکر آج رات 9 بجے کا ٹائم واپس لے لیتا ہے یا پیچھے کر لیتا ہے, اس میں بھی شاید دیکھیں پھر وہ فیک ہوگا ساری بات. وہی یہ تو چلیں ابھی ایکسپیکٹڈ ہے کہ ابھی آنی ہے رات کو. جو آ چکے ہیں ان بارے میں ایک آڈیو لیک ہوئی جس میں یہ شہباز شریف صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شہباز شریف صاحب مفتہ اسماعیل کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مریم کے پاس جائیں, مریم آپ سے بہت زیادہ ناراض ہیں, ان کو آپ سے بہت ساری شکایات ہیں, لیکن دھیان رکھنا مریم کسی بھی طرح آپ سے ناراض نہ ہو, ایپسٹ نہ ہو آپ کی باتوں سے, اس کو آپ کے نے راضی کر کے آنا ہے. اس ساری بات کا مقصد یہ ہے کہ مریم شہباز شریف سے زیادہ پاورفل ہے, یعنی شہباز شریف صاحب مریم نواز سے بھی ڈرتے ہیں. میں آپ کی اسی بات سے دیکھیں میں اب ایک وزیر اعظم ہے, وہ وزیر اعظم جب کسی کو کہے کہ یار دیکھو اس کو ناراض نہیں کرنا, دیکھو وہ تمہیں جو کچھ کہتی رہے تم نے آگے سے خاموش رہنا ہے, اس بات کا سمپل مطلب یہی نکلتا ہے, اور اس کا مطلب ہے ہی نہیں. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جو کیونکہ شہباز شریف صاحب بھی تو نون لیگ کے اندر ہے نا, یعنی وہ پرائم منسٹر بن گئے لیکن ہولڈ اس ٹائم مریم نواز کا ہولڈ ہے, اور مریم نواز کل ایک کیس سے بری ہو گئی ہیں, اس کے بعد وہ الیکشن بھی لڑ سکتی ہیں, اس کے بعد مور پاورفل ہو گئی ہیں. اور کچھ ذرائع تو آنے والے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر نواز شریف صاحب واپس نہ آ سکے تو مریم نواز آگے والی پرائم منسٹر ہو سکتی ہیں. بالکل, ان کی جو اب تک کی اختیارات ہیں اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے. آرمی چیف جب بھی وزیر اعظم ہاؤس جاتے ہیں, یہ جو ہیکر ہے اس کی طرف سے ایک ٹویٹ کیا گیا, انہوں نے کہا آرمی چیف جب بھی وزیر اعظم ہاؤس جاتے ہیں تو وہ بہت ہی محتاط انداز میں بات کرتے ہیں, چاہے وہ سابقہ پرائم منسٹر تھے عمران خان, چاہے وہ اب شہباز شریف ہیں, تو وہ بہت ہی نپی تلی بات کرتے ہیں, بہت ہی لمیٹڈ رہتے ہیں, ان کے آنسر جو ہوتے ہیں پرائم منسٹر کے وہ بھی بہت لمیٹڈ ہوتے ہیں. پاکستان میں اس ٹائم اگر کوئی طاقتور ہے نا تو وہ صرف آرمی چیف ہے. پاکستان کی طاقت کا تمام محور جتنے بھی یہ آپ کے سیاسی ہیں نا سارے کٹ پتلی ہیں, طاقت کا محور آرمی چیف ہے. اس کی سب سے جو مین وجہ ہے نا کہ آرمی چیف کے انڈر جتنی ایجنسیاں کام کر رہی ہوتی ہیں نا, وہ ایجنسیوں کو کہیں نہ کہیں سے کلیو ضرور مل رہا ہوتا ہے, کہیں نہ کہیں سے کلیو مل رہا ہوتا ہے. پھر کچھ میں آپ کو اس آپ کی ایک بات پہ میں آپ کو بہت پرانا ایک قصہ سنانا چاہتا ہوں. وزیر اعظم ہاؤس کا ایک بہت پرانا قصہ ہے, اور یہ قصہ مخدوم امین فہیم صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے. مخدوم امین فہیم پیپل پارٹی کے صدر رہے ہیں, انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ انہوں نے کہا کہ جب ایک دفعہ بی بی محترمہ بی بی رانی شہید نے مجھے وہاں پر بلایا, اور وہاں پر وہ کچھ لوگوں سے میٹنگ کر رہی تھی, اور اس کے بعد وہ جب میٹنگ سے فارغ ہوئی تو میں جس روم میں بیٹھا تھا وہ میرے پاس آئیں, اور انہوں نے میرے سے موبائل لے کے موبائل کو سوئچ آف کیا, اپنا موبائل بھی سوئچ آف کیا, میرا موبائل بھی سوئچ آف کیا, اور مجھے کاپی پہ ایک ڈائری پہ لکھ کے کچھ تحریر دی, اور ساتھ نیچے لکھ دیا اس کا جواب بھی اسی طرح کاپی پہ ڈائری پہ تحریر کی صورت میں لکھو, بولو مت. محترمہ بے نظیر بھٹو, اس دور میں آپ سمجھ رہے ہیں نا, اب تو بہت جدید آگے ٹیکنالوجی تو بہت آگے چلی گئی ہے. یہ بی بی رانی شہید نے, امین فہیم کی میں بات کر رہا ہوں, امین فہیم صاحب صدر تھے, انہوں نے اس کتاب میں لکھا ہے کہ مجھے بی بی رانی نے یہ کہا کہ اب انہوں نے لکھ کے دیا کہ میں یہ بات لکھ رہی ہوں, اس کا جواب تم نے لکھ کے نیچے تحریر کرنا ہے اور اس کے بعد بولنا نہیں ہے. تو بی بی رانی کو بھی اس وقت پتا تھا کہ ہمارے وزیر اعظم ہاؤس یا جس جگہ پہ وہ بیٹھی ہیں یا کچھ بھی ہے وہاں پہ ریکارڈ ہو سکتا ہے. تو وہ اتنی امپورٹنٹ بات جو بھی تھی, انہوں نے سب سے پہلے موبائل کو سوئچ آف کیا, اور اس کے بعد انہوں نے وہ لکھ کے دی, اور ساتھ نیچے لکھا کہ اس کا جواب تحریر کر کے دو, بولنا مت. ہیکر نے ایک اور بات کی اپنے ٹویٹ کے اندر, انہوں نے کہا کہ 2 اسلامی ملک ہیں, ایک چھوٹا اسلامی ملک ہے اور ایک بڑا اسلامی ملک ہے. چھوٹے اسلامی ملک کی جو پرائم منسٹر ہیں وہ ایک فیمیل ہیں, انہوں نے پاکستان میں فیسلیٹیٹ کیا ایسے سافٹ ویئر خریدنے میں تاکہ جس سے یہ چیزیں ریکارڈ کی جا سکتی ہیں, آڈیو ریکارڈز کی. ہمارے پاس نا اسلامی ممالک کیا دنیا کی پرائم منسٹر جو میرے خیال میں پہلی اسلامی ممالک تھیں وہ بی بی رانی شہید تھیں, اور دوسرے نمبر پہ وہ بنگلہ دیش کی ہیں. بنگلہ دیش بھی اسلامی ملک ہے, ہم بھی اسلامی ملک ہے. بنگلہ دیش ہم سے چھوٹا ہے. تو میرے جو ذہن کام کر رہا ہے یا جو آپ اور ہم ڈسکس کرتے ہیں تو اس حوالے سے یہ ملک بنگلہ دیش مجھے نظر آتا ہے, فیل ہوتا ہے. باقی آنے والے وقتوں میں دیکھتے ہیں اسلامی ملک وہ ڈیفینیٹلی وہ اللہ کو پتہ ہے. تو سب سے آخری بات کہ سب سے پہلی اور آخری مطلب اینڈ پہ آ کے کنکلوژن جو کرنا ہے وہ آپ لوگوں کو سب سے پہلے تو اپنے موبائل فون کا بڑا احتیاط کرنا چاہیے, کیونکہ آپ بھی جتنے بھی دیکھنے والے ہیں نا, ہر کسی کی زندگی میں چھوٹا موٹا فالٹ ضرور ہوتا ہے. ایک تو اس چیز کا خیال رکھنا ہے. دوسرے نمبر پہ آج کے پروگرام کا مطلب یہ ہے کہ آج رات کو 9 بجے کے بعد
پاکستان کی ہسٹری میں سب سے بڑے تہلکے مچنے والے ہیں. آنے والے وقتوں میں یا آنے والے دنوں میں کل پرسوں کے بعد آپ کی سیاست کس اینگل میں چلتی ہے, آپ کے ملک کی ڈائریکشن کس اینگل میں چلتی ہے, آپ کا ہیکر کیا کیا سامنے لاتا ہے. خداوند کریم سے ایک دفعہ پھر التجا اور دعا ہے کہ میرے پاک اللہ تمام لوگوں کی عزتوں کو محفوظ رکھنا, اور ان تمام لوگوں کو جن کو ہم اپنا لیڈر سمجھتے ہیں ان کی عزتوں کو اور ان کے پردوں کو پردے میں رکھنا میرا پاک اللہ. کیونکہ کسی کی ذاتی فیل کو, یہ میں ہیکر صاحب سے بھی ایک بات کرنا چاہتا ہوں, کسی کی ذاتی زندگی کو ڈسکس کرنا اور کسی کی ذاتی زندگی کو پبلش کرنا بہت بری بات ہے. اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.